ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद। और गेस्ट आवर में हमारे मेहमान सैयद शाहिद अली साहब और मुबशर सदीक और सरदार वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है कि आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट इस वक्त बन चुकी है उनकी क्या तरजीहात होंगी, किस तरीके के साथ जो है वो आवाम की खिदमत कर सकेंगे और वो अपने 5 साल पूरे कर सकेंगे, और क्या ये 5 साल पूरे कर भी पाएंगे कि नहीं, कि जो चमगोइयाँ जारी हैं और जो इस वक्त अब तक के हालात हैं क्या इनको ओवरकम किया जा सकेगा और ज़्यादा जो एम्फेसिस होगा वो आवाम की खिदमत के हवाले से होगा। इस पर बात करते हैं। इत्साब के हवाले से ब्रेक से पहले जो है वो हमारी ख्वाहिश थी कि इसमें सैयद शाहिद अली साहब अपनी राय दें इसमें कि इत्साब के हवाले से आज़ाद कश्मीर में कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। शायद वो लेजिस्लेशन भी होगी, एक इदारा भी जो है वो इस वक्त मौजूद होगा जो मुख्तलिफ जो उनके पास शिकायत जाती हैं, लेकिन क्या वो अपनी रूह के मुताबिक उस पर अमल हो रहा है? क्या इत्साब का एक शफाफ तरीके के साथ वहाँ पे जो है वो अमलदारी है? शाहिद अली साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट आई तो उनका यही था, वन ऑफ द मोटो वाज कि एहतिसाब, और एहतिसाब बिला इम्तियाज़। आने वाले दिनों में मैं ये मार्क माई वर्ड्स, अगर ये एहतिसाब का अमल स्टार्ट हुआ शफाफ तरीके से तो बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे, ऐसे ऐसे बुर्ज उल्टेंगे जो कि इस वक्त इस हुकूमत में भी हैं और पुरानी हुकूमत में भी थे, और ये हो रहा है, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है और ये आज़ाद कश्मीर में होने वाला है कि एक ऐसा इदारा कायम किया जाएगा जो कि बिला इम्तियाज़ एहतिसाब करेगा। आप जो बदकिस्मती हमारी कि कुछ सियासतदान या कुछ लीडर या कुछ भी वो कुछ ब्यूरोक्रेट जब उनके नाम आएंगे उनको पहले से पता चल गया है कि जो तरक्की नहीं हुई है, अरबों के फ़ंड कहाँ गए हैं, गोलाबारी होती थी, लोग नकल मकानी करके जाते थे, गवर्नमेंट फ़ंड देती थी, वो फ़ंड कहाँ गए, रोड पे कहाँ खर्च हुए। आज भी आप जाएं 8 मकाम से लेकर और आगे शारदा तक और केरन तक एक टूटी हुई सड़क है, कितनी दफ़ा ऑन पेपर्स वो बन चुकी है। तो जब एहतिसाब स्टार्ट होगा आप देखेंगे, और ये होने वाला है। नहीं, नून लीग का तो एक स्टांस है उन्होंने कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इस गवर्नमेंट में दिया है वो शायद पिछली गवर्नमेंट नहीं दे सकती। देखिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सामने नज़र आता है, आपको कहाँ किस जगह पे नज़र आ रहा है? आप भी गए, सड़कें उन्होंने कहा जी हमारी सर आप नाम लें, मैं गया हूँ, लास्ट टाइम आई वॉज देयर इन ऑल आज़ाद कश्मीर। कौन सी सड़क बनाई है? द बेस्ट रोड इन माई ओपिनियन जो कि है वो रावलपिंडी से लेकर और रावलापुर तक बनी है, जो FWO ने बनाई थी पहले। दूसरी सड़क बनाई है कोहाला से आगे आपके सामने मौजूद है, दैट शुड बी द बेस्ट रोड जो कि लिंक करे। इसके अलावा कौन सी सड़कें हैं? आपके सामने हैं। कौन से पुल हैं? आपके सामने हैं। ये तो सामने नज़र आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, अभी आप देखें जैसे मुबशर साहब ने बताया कि 5 साल के बाद लोगों को पता चलता है कि लोगों ने काम किया या नहीं, KPK में तब्दीली क्यों आई। वो मखलूत हुकूमत हट के उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी दी, रादर मोर देन 2/3, 73%। अब बात यह है कि अगर यहाँ पे लोग काम करेंगे, लोगों का मुतनफ़िर होने का एक जो है वजह यह भी थी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को आजमाया, उन्होंने नून लीग को आजमाया, उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आजमाया, उन्होंने कहा लेट्स सी, और अगर ये डिलीवर करेंगे, और जो कि मुझे उम्मीद भी है कि अगर ये जो आप जिस तरह कह रहे हैं ग्रुपबंदियों वाली, ग्रुपबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी जब गवर्नमेंट डिलीवर करती है, जब ऑन ग्राउंड लोगों से साथ आवाम के साथ कंटेक्ट करती है, आवाम को सेहत, आवाम को तालीम, आवाम को बिजली। अब सबसे बड़ा जो मसला है वहाँ पे तवानाई का है, एनर्जी का है। गवर्नमेंट को चाहिए, दिस इज़ माई गुजारिश, जो कि इस पर काम भी शायद हो रहा है, कि LPG जो कि सस्ती तरीन चीज़ है उस पर सब्सिडी दी जाए आज़ाद कश्मीर कंप्लीट रियासत को। वजह यह है कि वो रेट जो कि पंजाब में है वो रेट तो वहाँ पर नहीं चल सकते। तो अगर ये बुनियादी चीज़ें आप तरजीहात में शामिल करके आवाम को देंगे, आवाम ये ग्रुपबंदियाँ वगैरह ख़त्म, पीपल विल बी हैप्पी कि अगर उनको बुनियादी ज़रूरतें, तालीम उनको दी जाए। एक 2-4 बदकिस्मती है, 2-4 ग्रुप पूरे के पूरे रियासत पर तालीमें जो है ना वो ग्रिप करके पड़े हैं। लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से कतराते हैं
کیوں؟ اس کا سٹینڈرڈ اتنا نہیں ہے. کتنے ہی اساتذہ ہیں, میں بہت یعنی شرمندگی کے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی تعلیمی معیار وہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ امید ہے نہیں ہے, اور ٹریننگ میں جو ہے وہ کمی کی وجہ سے جو ہے وہ نیا جو ان کے پاس سلیبس ہے یہ اس پہ وہ گرپ ہی نہیں کر سکتے. لیٹس سی, ابھی آہستہ آہستہ دیکھیں, آپ نے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 72 سال کسی کو دیے تو ان کو 70 مہینے تو دیں کم از کم. لیٹس سی آفٹر دین یو ول سی انشاءاللہ. مبشر صاحب, جس طرح کرنل صاحب نے کہا کہ ان کو اتنا ٹائم تو دینا چاہیے, پاکستان میں بھی یہی صورتحال رہی کہ ہر دفعہ کہا جاتا ہے جی ابھی تو یہ گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور ابھی اتنا ٹائم دینا چاہیے. میں آتا ہوں آزاد کشمیر کی طرف, کیونکہ ہمارا یہ پروگرام زیادہ فوکس جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست پہ ہی ہوگا کہ اس وقت تک ابھی یعنی کابینہ چونکہ چنی جانی ہے اور محکمے جو ہے وہ دیے جائیں گے, لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی میٹنگ ہمیں نظر نہیں آئی کہ جو یعنی ایک ٹیم کا کپتان جس طرح اس وقت پرائم منسٹر ہیں نیازی صاحب وہ چن سکیں یا وہ ان کی اپنی ترجیحات سامنے لا سکیں. ابھی تک اس میں جو ہے وہ شاید ڈیلے ہے. دیکھیں اس میں ایک تو انہوں نے جو نمبر دیا ہے میرا خیال ہے وہ 13 کا میکسیمم دیا ہے کہ اس سے زیادہ وہ سلیکٹ نہیں کر سکتے جو وزراء اور مشیر کی تعداد ہے. تو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے آزاد خطہ کی خاص طور پہ یہ مطلب روایت رہی ہے کہ یہاں پہ جو قومی خزانہ ہے وہ جس طرح ریوڑیوں کی طرح بڑھتا رہا لوگوں کے دوران, یہاں پہ آج بھی آپ دیکھیں کہ عام جو لوگ ہیں, جو عام شہری ہے, جو بارڈر پہ موجود ہے, جو کسی بھی مطلب غریب پاورٹی لائن سے نیچے گزار ہے, یہ جو عباس پور کا ذکر کیا, یہ اوپر آپ ہمارے چلے جائیں مطلب کوٹلی سائڈ پہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, ان کی زندگی کے بارے میں یا ان کے لیے کوئی لوگوں نے, گورنمنٹ نے کسی ایسا منصوبہ نہیں بنایا. جو سارا زور رہا وہ اپنے اللہ تعالیٰ پر رہا. تو وہ اس طرح انہوں نے جو 13 سے زیادہ وہ چوز نہیں کر سکتے, ظاہر مسئلے مسائل ہوں گے. تو لوگوں کو پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں بھی یہ مل جائے, ہمیں بھی وہ مل جائے. تو کیا احتساب ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں جو اس وقت احتساب کی مثال پاکستان میں جو اس وقت نیب نے ادارے نے شروع کیا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو پکڑنے جاتا ہے, اگر آپ پوچھیں میرے سے, وسیم صاحب سے, کرن صاحب سے کہ کیا پاکستان میں کرپشن ہوئی, تو سب کا جواب یہی ہوگا کہ ہوئی. لیکن جیسے نیب پکڑنے جاتا ہے تو وہ ایسے شور مچتا ہے جیسے خلفائے راشدین کا دور ہے, سارے یہاں پہ ولی بیٹھے ہیں, ساروں کو جس کو آپ آز رکھتے ہیں وہ شور مچا دیتا ہے. تو آزاد کشمیر میں میرا خیال ہے شروع میں تھوڑا سے مسائل آئیں گے, لوگوں کی چونکہ عادت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان نے جیسے KPK میں, جیسے پنجاب میں یہ روایت ڈالی, ایون اپنے دوست جہانگیر ترین کو جو سکینڈل چینی تھا اس میں نہیں چھوڑا. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہاں پہ بھی وہ اس طرح کے جو ایک چیز یہاں پہ شاید کرنل صاحب آپ بھی ایگری کریں گے, کیونکہ یہاں پہ برادری سسٹم ہے, برادری کے حوالے سے جو ہے, اور یہ کمپین بھی جتنی ہوتی رہی ہے زیادہ برادری کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ پرومیننٹ ہوتی ہے. تو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اگر اس طرح احتساب کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو برادریزم میں اگین یہ اس کے فیلئر کے چانسز زیادہ نہیں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جو PTI کی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت علاقے پیچھے رہ گئے, جو پاکستان میں اس وقت فوکس ہے فاٹا پہ, جو ایکس فاٹا تھا, جو جنوبی پنجاب کے دور دراز کے علاقے تھے اس پہ جو فوکس ہے, اندرون سندھ پہ جو فوکس ہے, وہ اس وقت جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اٹھانے کے لیے پالیسیاں بنائی جائیں. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے, کٹہرے میں لایا جائے. تو چاہے برادریزم ہو, چاہے علاقائی ازم ہو. آزاد کشمیر میں بات ٹھیک ہے آپ کی, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بدقسمتی سے یہ ایک اور چیز ہے جس پہ ہمارے لیڈروں کو توجہ دینی چاہیے تھی. آپ کو پتہ ہے گزشتہ 70 سالوں سے خطے پہ جو لوگ حکومت کرتے رہے یا مسلط رہے, جو مرضی لفظ استعمال کریں, کسی نے کوئی ایسا پروگرام نہیں دیا بدقسمتی سے اس خطے میں کہ جو بتا سکے کہ آپ کا یہ ویژن ہے برادریوں سے اوپر, علاقہ سے اوپر. یہ بتانا چاہیے تھا ہم لوگوں کو, لیکن بدقسمتی سے چونکہ ویژن نہیں تھا تو ابھی امید کی جاتی ہے کہ مسائل میں کچھ نہ کچھ. جی کرنا سر, میرے خیال میں یہ جو ابھی ریسنٹ الیکشن ہوا ہے اس نے برادری ازم کو ختم کر دیا. ریزن از کہ ایک ہی برادری کے 2 امیدوار کھڑے ہوئے, لوگوں نے جو بہتر تھا اس کو چوز کیا, جس کی شخصیت تھی, جس کا پیسہ تھا یا تھا, اس کو انہوں نے رد کیا. آپ دیکھیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا PTI will get about 28 seats, 26 لی. بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو PTI ہے اس نے ایک چیز بہت اچھی کی ہے, ارسپیکٹو آپ نیوٹرل ہو کے سوچیں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے برادری ازم کو ختم کر کے نیشنلزم پر لے کر آئے ہیں.
انہوں نے یہ کہا ہے کہ برادریزم ثانوی چیز ہے. پہلے آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ کی ریاست, آپ کا ملک, آپ کے عوام کی بہتری. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, یا بدقسمتی ہے یہ, میں اچھی الفاظ میں نہیں کہہ رہا, ایک لاہور کا اورنج ٹرین جو لاہور کی ہے, پورا کے پورے پنجاب کے عوام ٹیکس ادا کریں گے صرف اور صرف اس چھوٹے سے علاقے کی چھوٹی سی اورنج ٹرین کے لیے. ان کا کیا قصور ہے جو رحیم یار خان میں بیٹھے ہوئے, ان کا کیا قصور ہے جو راجن پور میں بیٹھے ہوئے, ان کا کیا قصور ہے جو کشمور کے علاقے میں بیٹھے ہوئے, کیا؟ اور ٹیکس وہ دیں گے. ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو تمام کی تمام بنیادی ضروریات آپ کے ڈور سٹیپ پر پہنچیں. اور آئی تھنک دس از دا موٹو, دس از دا ویژن, دس از دا منشور آف پی ٹی آئی. اور اس کے لیے صرف اور صرف پہلی چیز انصاف ہے. جس نے کرپشن کی, جس نے لوٹا, ایک سڑک ہے جس کے اوپر 10 دفعہ پیسے لگ چکے ہیں, where that money has gone. اب احتساب ہوگا, پچھلے 10 سال کا ہوگا, 5 سال کا ہوگا, بلا تفریق لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. اگر انہوں نے کرپشن کی ہے, they should be held responsible, تاکہ اگلے لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ نہ کریں. اس کے لیے بہت ٹف لیجسلیشن کی جی ہو رہی ہے, اور کتنا اس میں کامیاب. آپ دیکھیں پاکستان میں لوگ فیئر کر رہے ہیں, there is a fear کہ there will be a NAB, there is a NAB, جو نیب لوگوں کو پکڑنے سے گھبراتی تھی. نیب کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس میں بھی بہت سی جو ہے وہ لوپ ہولز ہیں جن کو پکڑا جاتا ہے, وہ آگے جو ہے ان کی پروسیکیوشن میں اتنے جو ہے وہ گیپس آ جاتے ہیں. پروسیکیوشن کو آپ نہ کریں میرے حساب میں. I don't agree with you. The prosecution is there. There is a system. ہمارا بدقسمتی کے ساتھ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ اس قسم کے اس کے اندر لوپ ہولز ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے چوہے کی بل کی طرح نکل جاتے ہیں. تو اس جگہ پہ ٹریپ لگانے کی ضرورت ہے, اور دیٹ ٹریپ شوڈ بی لائک دس کہ کوئی نکل نہ سکے. وسیم احمد صاحب, آپ کی طرف اس گورنمنٹ کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ کیونکہ زیادہ اگر دیکھا جائے ہمارے نوجوان خاص کر جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, لیکن زیادہ ان کا خاص کر آزاد کشمیر میں ایک رجحان ہے کہ سرکاری نوکری کے حوالے سے, اور جس کی سرکاری نوکری ہوتی ہے اس کی بلے بلے, وہ اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں, اس میں اتنی چاشنی ہے, اس میں اتنی آپ کو جو ہے وہ انسینٹیو جو ہے وہ مل رہے ہیں, گاڑی مل رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ, بہت سے اس کی جو ہے وہ آگے. پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جو ہے رجحان بہت زیادہ ہے, بہت کم ہے. سو اس گورنمنٹ کو کیا یہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک خاص وینگ رکھے گی کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو جو ہے وہ اٹھایا جائے, اور ایسی ایک ترغیب دی جائے کہ جو نوجوان ہیں وہ اس طرف جو ہے وہ آگے آ سکیں؟ بہت شکریہ. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے شاید 2 دفعہ اسی طرح اس پہ ذکر کیا تھا. دیکھیں جاب جو ہے وہ ہمیشہ سے دنیا میں ایک اصول ہے کہ وہ موسٹلی کریٹ ہوتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. سرکاری محکموں میں یا گورنمنٹ میں آپ کتنی جاب کریٹ کر سکتے ہیں, اس کی ایک لمٹ, اس سے آپ نہیں کر سکتے. ہمارے پاکستان ایون ہمارے کشمیر میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی جتنے ہمارے سرکاری محکمے ہیں اوور کراؤڈیڈ ہیں. یعنی کہ اگر وہاں پر کوئی 2 یا 3 پوسٹیں ہیں تو وہاں پر 4-4 5 لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے, چاہے وہ آپ کے اسکول کا سارا ہو, محکمہ تعلیم ہو, محکمہ برقیات ہوں, جتنے بھی آپ کے باقی ڈپارٹمنٹ ہیں, اس کی یہی وجہ ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ جابس جو ہم آلریڈی کہتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو سب سے پہلے کشمیر کے لیے ایک 5 سال کا منصوبہ دینا چاہیے کہ جو اگلا 5 سالہ منصوبہ ہم کشمیر کے لیے لے کے آ رہے ہیں, جس میں ہم نے یہ جو شعبے نیچے رہ گئے یا پسماندہ علاقے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ہم نے یہ فنڈ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پر لوکل, سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی جو لوکل بچے ہیں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس ایف اے یا بی اے کرنے کے بعد وہ ایک نان ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. آپ نے اگر لوگوں کو اٹھانا ہے, ان کو اسکلفل کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے. تو کشمیر کے اندر میرا نہیں خیال کہ 4 یا 5 ایسے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہوں گے کہ جہاں پر یہ فیسلٹی ہے کہ وہ بچے اسکول یا کالج سے فارغ ہوں گے وہاں پر کوئی ایسی ایجوکیشن لے سکیں. صرف ایک یونیورسٹی ہے آپ کے پاس ہمارے جو میرپور کے اندر ہے انجینئرنگ یونیورسٹی, اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسا بڑا انسٹیٹیوٹ وہاں نظر نہیں آتا. تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جہاں بڑے بڑے ضلع شہر ہیں جیسے پلندری ہے, راولا کوٹ ہے, عباس پور ہے, کوٹلی ہے, یہاں پر کچھ میڈیکل کالجز کے لیے اور کچھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کالج بنائے جائیں اور یونیورسٹیاں بنائی جائیں. اور دوسری بات ہے کہ آئی ٹی کے اندر مجھے ابھی تک کوئی کشمیر کے اندر ایسا کوئی بڑا انسٹیٹیوٹ نظر نہیں آیا کہ جو آئی ٹی سیکٹر کو سپورٹ کر سکے. ہمارے بچوں کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی بہت کم ہے, 3G یا 4G کا بہت ایشو ہے, اسپیشلی جو بارڈر کا علاقہ ہے وہاں پر آپ کو سگنلز نہیں ملتے, انٹرنیٹ نہیں ملتا. آج جب سے یہ کورونا آیا اس کی وجہ سے
بہت سے بچے جو آن لائن کلاسز لے رہے تھے ان کو مجبوراً اپنے علاقے چھوڑ کے شہروں میں ہوٹل پہ کمرے کرائے پر لے کے رہنا پڑا تاکہ وہاں پر وہ انٹرنیٹ یوز کر سکیں، اپنے پیپرز دے سکیں، وہ چیزیں سبمٹ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، انٹرنیٹ، 3G 4G فیسلٹیز، اور اس کے علاوہ وہاں پر جتنے بھی آپ کے جو آلریڈی جو آپ کے یونیورسٹیز ہیں یا جو میڈیکل کالج ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے. ہاسپٹلز آپ دیکھیں کہ وہاں پر بدقسمتی آپ دیکھیں ہمارے پاس وہاں پر میڈیکل کالج ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ہاسپٹلز نہیں ہے تاکہ وہ بچے جن کو میڈیکل کالج میں پڑھاتے ہیں ان کو ایک ہاسپٹل بھی چاہیے جہاں پر جا کے وہ اپنے آپریشنز وغیرہ باقی پریکٹیکل چیزیں سیکھ سکیں. اس کے لیے یا تو وہ CMH میں جائیں گے جو بھی کسی شہر میں یا کسی ایک ہاسپٹل میں جائیں گے. تو جب آپ میڈیکل کالج دے دیتے ہیں اور ایک بدقسمتی آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے جگہوں پہ یہ بات بھی ہے کچھ میڈیکل کالج ایسے بھی ہیں کہ 8-8 10 کمروں کے اندر اپروو ہوئے ہیں. تو میڈیکل کالج کا ایک پراپر اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے جیسے کہ یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ PTI گورنمنٹ کو ایک موقع ملا ہے تو خدمت کرنے کا اس کو چاہیے کہ وہ ایک 5 سال کا منصوبہ دے جس کے اندر فوکس کرے سب سے پہلے ایجوکیشن پہ، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہیلتھ، IT اور پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر کیسے جاب کریٹ ہو سکتی ہیں. لوکل لیول پہ جو لوگ ان کو آپ اسکلفل جاب آپ کیا ان کو دے سکتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ان کو نرسریاں، جس طرح آپ نے ایک بلین سونامی کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے تو کشمیر بیسٹ جگہ ہے جہاں پر آپ نرسریاں بنا کے چھوٹے پودے بنا کے خواتین کو آپ کہیں 200 روپے کا ایک پودا وہ دیتے ہیں، آپ ان سے پرچیز کریں تاکہ وہ ملیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے ریشم کے کیڑے. میں ایک دفعہ گیا تھا تو وہ کچھ علاقوں پہ نا لوگ ریشم کے کیڑوں پہ بہت کام کر رہے ہیں. اس کا بڑا ہے کہ آپ وہ ریشم کے کیڑے وہاں پر پال کے آپ اس کو ایکسپورٹ کریں آگے چیزیں، یہ بڑی اسکوپس ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کا جو ٹورزم کا مارڈی ذکر کر چکے ہیں، اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے کہ آپ وہاں پر ان چیزوں کے بارے میں کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے سے پہلے آپ کو کم از کم ایک فوکس کرنا ہے کہ ہم نے کس سیکٹر کے اندر جانا ہے اور کہاں پر ضرورت ہے اور جہاں ہم پروگریس کر سکتے ہیں، اور ایک پراپر منصوبہ دیں اور اس کو پراپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ جیسے وہ چائنا نے ہم سے 60s میں 5 سال کا منصوبہ لیا تو وہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے منصوبہ کہاں سے لیا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ ہی کا منصوبہ تھا جو ہم نے لیا، وہ کہاں پہنچ گیا اور آج ہم وہیں کے وہیں ہیں. دیکھیے جی ابھی یہ جس طرح فرما رہے ہیں کہ دا بیسٹ پلیس جی جو کہ ڈیوٹی فری زون بنانے کا ہے وہ میرپور کا علاقہ ہے. آپ جو ہی ڈیم سے آپ آگے جائیں اس سے لے کر اور میرپور سٹی اور اس کے جتنے بھی نزدیک والا ایریا ہے اس سب کو ڈکلیئر کر دیا جائے، ایک ڈیوٹی فری زون انڈسٹریل ایریا بنایا جائے. ٹرانسپورٹیشن کم ہوگی، ریونیو جنریٹ ہوگا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع ملیں گے. اور ایک اچھی خبر میں آپ کو بتاؤں کہ جو CPEC کا منصوبہ ہے اس کے اندر ایک روڈ انکلوڈ ہونے کے لیے PC1 اپروول کے لیے جا رہی ہے. دا روڈ ول انٹر جو CPEC کا منصوبہ ہے وہ یہ جو 8 مقام کا ایریا ہے اس کے نزدیک آگے پیچھے سے شامل ہوگی. It will go to مظفر آباد. From مظفر آباد چکار سے آگے ہوتے ہوئے it will terminate at میرپور and ultimately جو کہ GT روڈ کے ساتھ شامل ہوگی. یہ ایک منصوبہ ہے جو کہ جو فاصلہ ہے وہ اگر تیزی کے ساتھ طے ہو، ٹورزم بھی، سیاحت بھی اور ساتھ ساتھ بزنس بھی وہ بڑھے گی. تو لیٹس سی جیسے فرمایا کہ 5 سال کا منصوبہ، ابھی تو گورنمنٹ فارم ہی ہوئی ہے، ابھی فارم ہی ہوئی ہے تو کیبنٹ بھی نہیں بنی. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. ایک چیز چونکہ یقیناً اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج کے طور پہ جو ہے وہ جانی جاتی ہے، یعنی آپ کو انٹرنیٹ ایکسیس پہ جو ہے وہ آپ انفارمیشن دنیا بھر کی لے سکتے ہیں. اچھا مجھے بڑی حیرت ہوئی آزاد کشمیر حکومت کی آفیشیل سائٹ کے حوالے سے کہ مطلب وہ ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوئی اور اس پر شاید 2-3 سال پہلے کی جو پروگریس تھی وہ اس پر جو ہے. تو یہ ایک بڑا ہی نیگیٹو جو ہے وہ پیغام پوری دنیا کو جاتا ہے کہ اگر آپ آزاد کشمیر کے حوالے سے جاننا چاہیں گے آپ کو ایک اتھینٹک جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن ہی نہیں وہاں سے اویلیبل ہو رہی. اس حوالے سے میں اس میں آپ ایک چیز کہوں کہ آزاد کشمیر کو تو چھوڑیں، ہماری IT کتنی کمزور ہے جس کی حکومت نے برملا یعنی کہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے. جب سوال کیا گیا کہ پاکستان ریڈ زون میں کیوں ہے، ریڈ لسٹ میں کیوں ہے، تو پتہ ہے کیا جواب ملا ہے کہ ابھی تک ہم کو اپ ڈیٹ نہیں ملی اینڈ دیٹ اپ ڈیٹ واز ٹو بی پرووائڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان. تو اس طرح یہ ہو رہا ہے. تو IT آپ تو آزاد کشمیر کو ابھی اور انشاءاللہ پاکستان امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی نکل آئے گا ریڈ سے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کتنے پیچھے ہیں.
That is the thing. بدقسمتی ہماری. اچھا یہ جو نئی حکومت کے جو نئے آگے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ منسٹرز آئیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پرانے وہی جو جن کو تجربہ کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے وہی اسی طرح منسٹریاں جو ہے ہیڈ کریں گے اور وہی روٹین رہے گی, یا جو نئے بنے ہیں ان کو موقع ملے گا تاکہ وہ جو ہے وہ ایک کم از کم تبدیلی یا ان کے ذہن میں کچھ نئی چیز ہو وہ اس حساب سے لے کے چل سکیں؟ دیکھیے اس میں ایک تو جو ایج ہوگا نا ان منسٹرز کو اپنی منسٹری سنبھالنے کے بعد وہ یہ ہوگا کہ جو پروگرام آلریڈی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پاکستان میں چلا رہی ہے وہ بلا کسی علاقائی تعصب کے بغیر, بلا کسی مطلب برادریزم کے بغیر, کسی مطلب کوئی پارٹی کا یا پارٹی سے بلانگ نہیں کرتا, وہ تمام لوگوں کو وہ سہولیات یا وہ پروگرامز کے اندر شرکت کا حق حاصل ہے. مثال کے طور پہ احساس پروگرام کے تحت جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ اس میں ڈفر نہیں کیا جاتا کہ وہ ویدر پارٹی کا بندہ ہے یا کسی علاقے کا بندہ ہے یا کسی برادری کا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جو ابھی جو نوجوان پاکستان خوشحال پاکستان آئی تھنک کے نام سے جو انہوں نے قرضہ شروع کیا بزنس کو دینے کا وہ بھی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ وہ تو خیر اوورسیز کو ہے وہ بھی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر آفس نے جو کمپلینٹ سسٹم بنایا وہ بھی پورٹل بنا, وہ بھی تمام شہریوں کو آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی وہ حاصل ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اچھا ایک چیز یہی اس میں آپ کو روکوں گا, یہ جتنی بھی آپ نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بتایا ایک بہت بڑی سہولت ہے, اچھا پورٹل کے حوالے سے بہت بڑی سہولت ہے, لیکن اس کی افادیت عام لوگوں تک نہیں صحیح طریقے سے پہنچ رہی, وہ اس سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا. پورٹل کی آپ نے بات کی, کتنے لوگوں اس سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں, کسی کے ذہن میں تو آ گیا اس نے تو اپنی اپلیکیشن لانچ کر دی, لیکن بہت سے اگر زیادہ اکثریت دیکھی جائے ان کو تو اس حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ کام بہت اچھے ہیں لیکن عام لوگوں تک اس کا کہہ سکیں ثمرات یا اویئرنیس کی اویئرنیس والی بات ہے. وہ اس میں دیکھیں جو اس وقت ابھی بھی ہم کئی لوگ جانتے ہیں اس اوورسیز میں جانتے ہیں جن لوگوں نے اپنی کمپلینس لانچ کی اور وہاں سے ان کو ملا, وہ ان کو رسپانس ملا. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ان عام لوگوں تک انفارمیشن نہیں پہنچتی, اس پہ اب شاید ان کو مزید کمپین کرنے کی ضرورت پڑے. لیکن ابھی انہوں نے پہلے تو تھا کہ خالی آپ ٹیلی فون پہ یا موبائل ایپ پہ یا انٹرنیٹ کے ذریعے کر سکتے تھے. ابھی انہوں نے ایک فون لائن ایڈ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ ٹیلی فون کر کے بھی اپنی کمپلین لانچ کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے, اس پہ لوگ تو بات ہو رہی تھی کہ جو آزاد کشمیر میں نئے وزیر آئیں گے ان کو کیا ان کی ذمہ داریاں یا ان کو کیا کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بہتر چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سوال, ابھی آپ دیکھیں جو آج کے پروگرام میں باتیں ہوئیں وہ کہ آزاد کشمیر کا صدر کون بنے گا, مطلب وزارت عظمیٰ کے لیے تنویر الیاس صاحب نے کتنے پیسے جو غاصب ہے وہ لگائے, یا برسر صاحب نے کون سی سفارشیں کروائی, جو مارکیٹ میں چیزیں چل رہی تھیں. تو اس سے ہٹ کے میرا خیال ہے یہ اب لوگ بھی یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو وزیروں پہ وہ بھی پریشر ہوگا کہ انہوں نے پرفارم کرنا ہے, چونکہ جو توقعات ہیں وہ بھی آزاد کشمیر کو کمپیئر کیا جائے گا پنجاب کے ساتھ اور کے پی کے ساتھ کہ ان لوگوں کو جو سہولیات پہنچائے گی ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. اگر پرفارم کریں گے تو اگلا الیکشن جیتیں گے, ادروائز دے ول گو. اچھا ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے, وسیم صاحب صدر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کون آ رہا ہے؟ آپ کے صرف کمنٹ سے ہی ہوں گے. تو جو میرا خیال ہے کہ وہ بیسر صاحب کو آنا چاہیے اور ان کا حق بھی بنتا ہے اور ان کی محنت بھی ہے پارٹی کے لیے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صدارت کے لیے ان کو نامزد نہ کیا گیا تو پھر ظاہر ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے جو پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے. تو میرا اپنا جہاں تک تجزیہ اور میرا اپنی جہاں تک خیال ہے کہ بیرسٹر سلطان احمد صاحب کو ایز اے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر آنا چاہیے. کوئی اور شخصیت بیرسٹر صاحب کے علاوہ بھی اس وقت میدان میں ہے؟ دیکھیں دو تجزیے سوشل میڈیا پہ پرائم منسٹر کے حوالے سے ہوئے, وہ ٹرینڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ تو سارے غلط ثابت ہوئے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اگین سرپرائز ہو سکتا ہے. میرے خیال میں جی بیرسٹر صاحب کو آنا چاہیے, ان کی بہت خدمات ہیں اور پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اگر اس سے نیچے کوئی اور عہدہ ہوگا تو دیٹ ول ناٹ. اس کا یہ ہے نا کہ یقیناً ان کی پارٹی کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا خدمات کتنی ہے. He is one of the most active hard worker member. اور پارٹی کے ایک لیول پہ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ چونکہ وہ پارٹی کے صدر تھے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی تو وہ انہوں نے پورے 5-7 سال پارٹی چلائی, تو اگر تو ان کے کوئی
قابلیت پہ شبہ تھا تو عمران کو شاید پہلے ان کو بتا دینا چاہیے تھا، ورنہ اس طرح پھر وہ ایک ٹرینڈ اچھا نہیں بنا، جو عام میسج گیا وہ اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن یہ سرپرائز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ شاید رپیٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن صدر وہی ہوں گے. سو یہ قبل از وقت ہے، یقیناً اس کا جو ہے وہ اعلان اگین جو ہے وہ پارٹی چیئرمین نے ہی کرنا ہے اور وہی لے کر آگے آئیں گے. تو ناظرین محترم، ہمارے تمام مہمان جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ نے ان کی رائے بھی سنی، اور یقیناً اس حوالے سے جو رائے ہے جو آزاد کشمیر میں اس وقت حکومت جو بن چکی ہے اس میں وہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ڈلیور کر پائے گی، اس میں کیا کیا ان کی ترجیحات ہیں، کیا وہ یہ ترجیحات جو ہے وہ پوری کر سکیں گے، اور 5 سال کے بعد جو ہے کیا عوام جو ہے وہ ان کو ووٹ دیں گے دوبارہ سے، یا کہ پھر دوبارہ وہ جو دوسری پارٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب حضرات کا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.